बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विशाय नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अमरीकी और चीनी सदर की तारीखी मुलाकात ने दुनिया को एक नया पैगाम दे दिया है। सदर ट्रंप ने वाशिंगटन और बीजिंग के ताल्लुकात में एक नई रूह फूंकते हुए वाज़ेह किया है कि अब हरीफ नहीं, शराकतदार बनने का वक्त है। दूसरी तरफ चीनी सदर ने दो टोक अंदाज में दुनिया को बावर करवा दिया है कि तमाम आलमी बहरानों का वाहिद और हतमी हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी में ही पिना है। इस आलमी ताकतों के मुस्बत रवैये की पैरवी करते हुए भारत में भी पाकिस्तान के साथ तातुल का शिकार मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने की बाज़गिश सुनाई देने लगी है। इधर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के साए तले और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी सफारतकारी की अहमियत पर मोहर लगा दी है। इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ईरानी मसले का कोई फौजी हल मुमकिन नहीं। ईरान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए आखिर हद तक लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन वो खित्ते में अमन, सफारतकारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए भी संजीदगी से आमादा है। क्या दुनिया वाकई जंगों के साए से निकलकर मेज़ पर बैठने के लिए तैयार है? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने पुर्तगाल से माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर तज़ियाकार, चेयरमैन एलीट क्लब जनाब शाहिद इकबाल भट्टी साहब को मदऊ किया है। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब शाहिद इकबाल भट्टी साहब, आजकल अमेरिकी सदर और चाइनीज सदर की बड़ी अहम मुलाकात जो है वो बीजिंग में हो रही है और अमेरिका चीन का हरीफ की बजाय शराकतदार बनने का बयानिया दुनिया में सुना जा रहा है। आप समझते हैं कि इस बयानिए से तो दुनिया में तब्दीली आ सकती है या आने वाली है? शुक्रिया आपके समाईन को और नाजरीन को मेरा सलाम। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को सदा आबाद रखे, कायम रखे, महफूज रखे और पाकिस्तान में एक हारमोनी की जो कमी है वो पूरी करे और पाकिस्तानी कौम भी सिरात मुस्तकीम पर चलने की कोशिश करे। आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। जेंजी जो जनरेशन, हमारे बाद के बच्चों की जो जनरेशन है, उनके लिए मैं आज आपके प्रोग्राम में स्पेशल एक टिप दे रहा हूं उनको कि दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर वो देखेंगे कि दुनिया में अब दो बड़ी ताकतें मिली हैं पहली दफा, और ये चाइना की सक्सेस है। चाइना की सक्सेस का मतलब है कि पाकिस्तान का 50% क्रेडिट बनता है। ट्रंप ने आना पाकिस्तान में था, पाकिस्तान को लॉक किया गया और वो चले चाइना गए, और वो चाइना के जिसके बारे में एक बिजनेसमैन टाइकॉन जिसका नाम ट्रंप है, जो कि एक शोबिज़ का, सोशल मीडिया का, इंटरनेशनल मीडिया का खुद होस्ट रहा, उसमें वो मल्टी डायमेंशन और मल्टी माइंडसेट का एक आदमी, जिसको कोई शैतान कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन मैं उसको इंसान ही कहता हूं, और वो एक शार्प आदमी है। वो खुद चला गया चाइना में और उसने दुनिया में दिखा दिया कि दुनिया में दो ताकतें हैं, एक मैं हूं अमेरिका और एक है चाइना, ठीक है। और इक्वालिटी पे एक लफ्ज बोला जाता है इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी पार्टनरशिप। वो जो आपने लफ्ज बोला ना अभी यहाँ पे कि जो हरीफ थे वो हलीफ की सूरत में आ रहे हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अमेरिका की शुरू से ये पॉलिसी रही है कि उसने कभी गल्फ को अपना पार्टनर बनाया पैसे बनाने के लिए, कभी उसने इंडिया के साथ पार्टनरशिप की। वो पाकिस्तान को तो सिर्फ इसलिए साथ वो रखता है क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर डिक्लेरेशन मौजूद है, तो वो उसने इंडिया को अगर ठीक करना हो तो पाकिस्तान को शाबाश दे देता है, और जब पाकिस्तान को ठीक करना हो तो इंडिया को शाबाश दे देता है। फिर अफगानिस्तान में वो काफी डिस्टर्ब रहा तो उसको पाकिस्तान की जरूरत थी, और फिर साथ चूंकि चाइना को कंट्रोल करना था तो पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती थी। तो अमेरिका जो था वो शुरू से ही
ایک سپر پاور بننا چاہتا تھا اور بڑی اس نے تک و دو کے بعد خود ایک سپر پاور بنا. لیکن صدر ٹرمپ نے اس سے پہلے چائنا کو کوئی سپر پاور مان نہیں رہا تھا. ایران جنگ کے بعد جب یہ پہلی دفعہ گئے ہیں صدر ٹرمپ چائنا, تو انہوں نے جاتے ہی یہ جو اعلان ہے بجائے چائنا کرتا, صدر ٹرمپ نے کر دیا کہ ایک میں سپر پاور ہوں, ایک چائنا سپر پاور ہے, اور ہم ایک نیا بیانیہ دنیا کو دے دیا کہ ہم حریف نہیں, حلیف بن کر شراکت داری کے ساتھ آگے چلیں گے. شاہ صاحب یہی بات جو آپ نے ذرا آسان لفظوں میں کہہ دی, میں ذرا اس کی تشریح کے ساتھ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ٹرمپ ایک بزنس مین رہا. پوچھنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ امریکہ کے رویے میں دوسری سپر پاور کو قبول کرنا یہ کیسے اس نے وہ برداشت کیا؟ میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایک تیر میں دو شکار کر لیے. ایک تو اس کو سیکنڈ ڈکلیئر کر دیا اپنے بعد, جو کہ چائنا سمجھ رہا تھا میں نمبر 1 ہوں اس وقت اکانومی میں بھی اور ورلڈ وائڈ بھی. لیکن ساتھ ہی اس نے رشیا کو بیک فٹ پہ پھینک دیا ہے, جو رشیا کلیم کرتا تھا کہ پیرلل ٹو امریکہ, ایکول ٹو امریکہ. کیونکہ دیکھیں اصل میں دو دشمن تھے اور آج بھی وہ موجود ہیں, جو کہ رشیا اور امریکہ ہیں. وہ پہلے آج سے 50 سال کا ہسٹری دیکھ لیں اٹھا کے, رشیا امریکہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے. آج ٹرمپ نے ثابت کر دیا, آپ اس کو جو مرضی کہیں, چاہے وہ ختم ہو جائے گا, لیکن وہ اتنا انٹلیکچوئل, اتنا انٹیلیجنٹ آدمی ہے کہ اس نے چائنا میں جا کے ثابت کر دیا کہ پہلا نمبر 1 میں ہوں, دوسرا نمبر تم اور رشیا فارغ ہے. تو رشیا فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کو اس نے خود اپ گریڈ کیا ہے چائنا کی ہمدردی لینے کے لیے. جیسے پاکستان کی وہ آج کل گورنمنٹ کی بڑی رجیم کی تعریفیں کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں کر رہا ہے, کیونکہ اس نے افغانستان میں پاکستان کو کنٹرول دے رکھا ہوا ہے, اس نے دے رکھا ہوا ہے. اگر وہ نہ نکلتا یا بائیڈن نہ نکلتا, یہ چیزیں نہ ہوتی, تو وہ سینیریو کچھ چینج. لہٰذا ٹرمپ کا یہ موو جو ہے, یہ جو حریف سے حلیف کی موو جو آپ نے لفظ بولا ہے, یہ موو وہی ہے کہ اس نے رشیا کو فارغ کر دیا ہے. اور رشیا کو فارغ کرنے کا مطلب ہے کہ انڈیا پھر ڈچ ہوا ہے ٹرمپ کے ہاتھوں, کیونکہ انڈینز کو نکالا گیا امریکہ سے. انڈینز کے حالات خراب ہیں. میں پرتگال میں بھی ہوں, پاکستان کی پھر یہاں پہ قدر بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو انڈین. یہاں پہ انڈین صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا کی طرف رشیا اس بیانیہ کو آگے چلنے دے گا اور امریکہ کی طرف اسرائیل اس بیانیہ کو آگے بڑھنے دے گا, اور کیا ان مذاکرات کو آگے چلنے دے گا؟ اچھا شاہ صاحب, ہم جب بات کر رہے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ نہیں چلنے دے گا چائنا کو, اور اسرائیل جو ہے ہی ول امپوزڈ امریکہ اور ٹو پریشرائز امریکہ کہ وہ نہ چل سکے, ان کی آپس میں جو ہے وہ ہارمنی کریٹ نہ ہو. دیکھیں دنیا میں ہر ملک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. جیسے ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہیں, ہر بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ, جس کے پاس پیسہ. دیکھیں دنیا, ایک پاکستان کا گانا تھا, دنیا مطلب دیو یار. پیسہ جس کے پاس ہوگا دنیا اس کی ہوگی, ٹھیک ہے. پاور جس کے پاس ہوگی دنیا اس کی ہوگی جی, ٹھیک ہے جی. یہ تو بڑا کلیئر کٹ ایک آپ کا میرا ایک سیدھا سا بنتا ہے کوشچن کہ سپر پاورز کون سی ہیں؟ سپر پاور ایک ہی رہ گئی تھی جس کو یونی کہہ لیں, سنگل کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, امریکہ. یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ امریکہ نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ جو چائنا ہے وہ سیکنڈ سپر پاور ہے, اور بلکہ ایکویلٹی کی بات کر دی. اس نے نمبر میں اپنے آپ کو 1 کہہ دیا اور اس کو کہا کہ میرے بعد یہ ہے. تو یہ تو اور اچھی بات ہے کہ امریکہ تو کسی کو سیکنڈ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا, تو اب اس نے خود مان لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو خوف کے بادل منڈلا رہے تھے کہ 1000 روپے لیٹر پیٹرول ہو جائے گا, یہاں پہ بھی پیٹرول جو تھا وہ تقریباً $2.25 یورو کا پیٹرول تھا. یہ جنگ کے بعد 2.25 یورو ہوا, اب $2 پہ. یہاں پہ بھی پانی کی بوتل جو ہے وہ 85 سینٹس کی تھی, وہ 91 سینٹس کی ہو گئی ہے. یہاں پہ بھی دودھ جو تھا وہ جناب 88 سینٹس کا ملتا تھا 1 لیٹر نارمل, جیسے ہمارے پرائیویٹ دودھ ہوتے ہیں 1 لیٹر کے, تو وہ 95 تک گیا. مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی ہے,
पेट्रोल पूरी दुनिया में महंगा हुआ है, इसने कोविड से ज्यादा इंपैक्ट कर दिया है। जहां तक बात रही कि इसराइल का कितना इन्फ्लुएंस है अमेरिका पे, इसराइल का कोई इन्फ्लुएंस अमेरिका पे नहीं है। वो अमेरिका के एक पपट है, वो जब चाहता है वो उसको इस्तेमाल कर लेता है। जैसे अफगानिस्तान पपट है इंडिया का, पहले अफगानिस्तान हमारा पपट रहा, यहां से उन अफगानिस्तान को पैसे मिलेंगे वो उनके हो जाएंगे। तो ये तो एक बात पैसे की है, पावर की है। दुनिया का झुकाव उसी तरफ होता है जिसके पास पैसा हो, पावर हो। रशिया थर्ड वर्ल्ड में चला गया है। ये आज की ट्रंप की जो नई हेडलाइंस बनी है चाइना और ट्रंप की, उसमें बॉडी लैंग्वेज चाहे ट्रंप का हाथ ऊपर था या नीचे था, भाई ट्रंप एक पूरा का पूरा आर्टिस्ट है, पूरा करैक्टर एक्टर है, हर क्वालिटी उसमें मौजूद है। हम उसको जितनी मर्जी गालियां दें, लेकिन उसने अमेरिका को बेड़ा गर्क करने में, अमेरिका को चेंज करने में, लेकिन अमेरिका में सबसे ज्यादा जंगे करवाने में उसी का हाथ बन रहा है। लेकिन वो उसको पता मेरी चीन खुद को मनवाने के बाद और बिलखुसूस ईरान अमेरिका जंग के बाद, जबकि वो हर मैदान में दुनिया को दिखा चुका, बता चुका और दुनिया भी उसको मान चुकी, क्या वो नंबर 1 सुपर पावर बनने की बजाय नंबर 2 बनना पसंद करेगा और अमेरिका के साथ चलना पसंद करेगा मुस्तकबिल में? उसकी एक अपना स्टेक है जी, वो तो नंबर 1 है। अमेरिका मान गया कि राफेल को गिराने वाले जो जहाज थे वो चाइनीज थे। ये भी तो हम हिस्ट्री देख लेना, राफेल को गिराने वाले जहाज वो चाइनीज फॉर्मुलेशन पे तैयार हुए थे। वो सारा पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से जो जहाज तैयार हुए, उन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। रिगार्डलेस आप चाहे इस्टेब्लिशमेंट को कोई पसंद करे ना करे, पाकिस्तान को जो हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पाकिस्तान ने जब से इंडिया को हराया है तब से पाकिस्तान का मार्ज वजूद में 47 में आया है, लेकिन इसके वजूद को तस्लीम दुनिया ने अब किया है। देखिए, मैं यहाँ पे पुर्तगाल जैसे मुल्क में मैं तालीम भी अगर मैं हासिल कर रहा हूं ना, तो पहले जब मैं 6 माह पहले, और अब ये फर्क पड़ गया है, मैं आपको बता रहा हूं, जब से ट्रंप ने हमारी तस्वीर पढ़नी शुरू की है कि मैं जब यहाँ धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलता हूँ, पहले ये लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज के बहुत है, चाहे वो जर्मन हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे स्पेनिश हो, ये अपनी लैंग्वेज को बहुत अहमियत देते हैं जैसे चाइनीज है। लेकिन अगर यहाँ पे अब इंग्लिश बोलो ना, तो वो पाकिस्तानी समझ के मेरी रिस्पेक्ट में कई गुना इजाफा हुआ है। ये रिस्पेक्ट मैंने देखी थी मुशर्रफ दौर में, उसके बाद मैंने कोई रिस्पेक्ट नहीं देखी, चाहे वो इमरान खान का दौर आया, चाहे वो नवाज शरीफ का दौर आया, चाहे वो बेनजीर का दौर आया, जहां जिस मुल्क में भी गए हमें डिसरिस्पेक्ट किया जाता था। मुशर्रफ दौर में एक रिस्पेक्ट थी जब मैं कनाडा पढ़ने गया हुआ था, या अब रिस्पेक्ट है जब मैं पुर्तगाल में हूं और यहाँ पे भी मैं स्टडी में इन्वॉल्व हुआ हूं, तो मुझे पता चला कि रिस्पेक्टेबल कंट्री के तौर पे पाकिस्तान को माना जा रहा है, और उसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। रशिया फारिग हो गया हुआ मंजर आम से, और चाइना का अमेरिका के साथ हाथ मिलाने का मतलब है कि अब जो आपने बात अगली की थी, जो आपने कहा कि शायद आप मुझसे अगला पूछे ये क्वेश्चन कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में निगोसिएशन करेंगे, जंग नहीं होगी, तो जंग कभी भी नहीं होगी। अब इंडिया टेबल टॉक पे आएगा, वो मजबूर है क्योंकि अमेरिका का टिल भी पाकिस्तान के साथ है, और चाइना और अमेरिका एक हो गई। साहब, यही मैं पूछना चाह रहा था, आपने अपने बिल्कुल दुरुस्त आइडिया लगाया कि मैं यही कह रहा था कि जिस तरह अब अमेरिका और चाइना ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया और मेज पर बैठ गए हैं, आप समझते हैं कि क्या इसी का असर है कि अब इंडिया से भी मुज़ाकरात की बातें जो है, पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन की बातें, बयानियां जो है उधर से भी आना शुरू हो गया? आप क्या समझते हैं कि ये जो अमेरिका चीन का बयानिया है, इसी ने भारत को भी पाकिस्तान के लिए एक बार फिर मुज़ाकरात की तरफ राग़िब कर रहा है और किया है? आपका तज़किरा, मैं आपसे जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वही है, मैं इसमें कोई एडिशन नहीं करूंगा, 100% यही है। मैं सिर्फ एक डिस्क्रेडिट जो है ना, मुझे आज कहने दे आपके प्रोग्राम में, शायद लोग ट्रोलिंग गलत कर दे मेरे बारे में, मैं समझता हूं कि ईरान बीइंग ए मुस्लिम, उसने जो रोल प्ले करना था कर दिया है। ट्रंप ने ज्यादती की, उनके लीडर को शहीद करके इसराइल पे डाल दिया, उसने मानता नहीं है, वो सारी जिंदगी नहीं मानेगा, मरने के बाद भी नहीं मानेगा, लेकिन हिस्ट्री लिखेगी कि ट्रंप ने इसराइल से ये सारे काम करवाए। लेकिन ईरान का जो रोल रहा है कि उसने गल्फ को खत्म कर दिया,
یعنی جو امریکہ چاہتا تھا کہ گلف کی میں پیسہ گلف کا سارا پیسہ میرے پاس پڑا ہوا ہے ایز اے کولیکٹر، وہ سارا ہضم کر جائے گا، ان کو اسلحہ بھی بیچے گا، پھر پاکستان کو جو لانا چاہتا تھا اپنی ریپلیسمنٹ میں سعودیہ میں، وہ بھی ٹرمپ اس میں کامیاب. یہ سب کروانے میں نا میں کہتا ہوں کہ ٹرمپ کی سب سے زیادہ مدد جو ہے نا وہ ایران نے خود کر دی. جب پتا تھا ایران کو کہ میں قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں نے بھی قرآن پڑھا ابھی رمضان میں، کہ جب تک آپ پوری تیاری نہ کر لو، یعنی اگر آپ ڈکلیئر نہیں تھے، نیوکلیر ڈکلیئریشن آپ کے پاس نہیں تھی پاکستان کی طرح، تب تک آپ نے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا. ایران آج بھی ایجیٹیشن کر رہا ہے اور اس پالیسی پہ ہے کہ میں نہ مانوں، لیکن جتنا اتنا نقصان ٹرمپ نے دنیا کی اکانومی کو نہیں پہنچایا جتنا ایران پہنچا چکا ہوا ہے، چاہے وہ اور اب ہرمز پر ہم آگے بات کرتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ پہلے بھارت کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کر لیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عالمی طاقتوں کا دباؤ یا ارسر رسوخ جو ہے پاک بھارت مستقبل امن مذاکرات کا سبب بن سکتا ہے؟ فلسطین کا مسئلہ حل ہونا ہو، لیکن میں اب بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہوں. پہلے میں 50% تھا تو اب میں 90% ہو چکا ہوں کہ کشمیر، پتہ نہیں ہم اپنی زندگی میں یہ ہماری ریکارڈنگ رہ جائے گی، کشمیر نہ انڈیا کا حصہ بنے گا نہ پاکستان کا بنے گا. ٹرمپ کے ہوتے ہوئے اگر ٹرمپ نے جو وعدہ کیا ہوا پاکستان سے کہ میں نیگوسیشن کرواؤں گا، تو یہ تھرڈ آپشن پہ جائیں گے جو پرویز مشرف چاہ رہا تھا، یہ وہی ہوگا. جہاں کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہوا دکھائی دیتا، آپ کو تائیوان کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہوا دکھائی دیتا؟ تائیوان کا مسئلہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے، وہ ورلڈ ہائی لائٹ میں نہیں آیا ہوا، چاہے وہ ویتنام ہو، تائیوان ہو، چاہے وہ آپ سوڈان لے لیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ایریاز ہیں نا جس کو میں تائیوان کا مسئلہ، دیکھیں تائیوان کا مسئلہ تو چائنا نے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ہانگ کانگ کا مسئلہ حل کر لیا تھا. آپ کو پتا ہے آج سے 20-25 سال پہلے ہانگ کانگ برٹش کالونی تھی، اب وہ چائنا کا حصہ ہے. جب میں ہانگ کانگ میں رہتا تھا اور گیا ہوا تھا وہاں اپنی سٹڈی، وہاں پہ بھی میں نے صرف تو اس کا مطلب یہ درست ہے کہ پہلی ملاقات میں صدر ٹرمپ نے کہہ دیا کہ تائیوان پر چائنا اور امریکہ میں جنگ نہیں ہو سکتی، تو دوسری تیسری ملاقات میں یہ معاملہ بھی حل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور کیا آپ اس کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ جاتے ہوئے تو صدر ٹرمپ نہیں ٹھہرے پاکستان، لیکن چائنا سے واپسی پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھہر سکتے ہیں اور یہاں کچھ لمحے رک سکتے ہیں، جس کے بارے میں عام طور پہ جو ہے وہ قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہیں؟ پہلے میں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کر لیتا ہوں، ہے تو وہ جوک سی لگتی ہے، لیکن ایک امریکن نے، میرے دوست ہیں امریکہ میں اور پچھلے 30 سال سیٹل ہے، بڑے اچھے بزنس مین ہیں اٹلانٹا میں، تو مجھے وہ ایک ٹپ دے رہے تھے، وہ اس کی کمپین وغیرہ بھی اپنے لوکل ایریاز میں کرتے رہے ہیں. وہ کہتے ٹرمپ نے، چونکہ اس کو دکھ تھا کہ مجھے نوبل انعام ملنا چاہیے تھا تو نوبل انعام یہ لے نہیں سکے، تو اس نے خود ہی یہ جنگیں کروائی ہیں، خود ہی سٹاپ کروائے گا. جو اس کی ریپیوٹ خراب ہوئی ہے وہ اس کو ریکور کرے گا خود ہی. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ 200 کا پیٹرول کر کے 100 سے 200 کا کیا، پھر 150 پہ لوگ بہت خوش ہو گئے. اس نے بھی وہی کام کیا. یہ اب چاہے گا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد تائیوان کا مسئلہ حل ہو نہ ہو، کشمیر تھرڈ آپشن ہائی لائٹ کر دے گا، تائیوان پہ بھی تھرڈ آپشن ہائی لائٹ کر دے گا، اس کو کشمیر والے سولوشن پہ لے کے جائے گا کہ پاکستان کے انڈر کشمیر ہے، وہ ایک الگ آئیڈینٹی رکھتا ہے لیکن انڈر پاکستان کی ہے، جا کہ جموں کشمیر جو ہے وہ آکوپائیڈ ہے، وہ اس قسم کا سولوشن بھی دے جائے گا. تو تاحیات اپنا نام لکھوانا چاہے گا کہ کسی طرح میں ریٹائرمنٹ اگر زندہ رہ گیا اور ریٹائرمنٹ رہ گی میری، تو میں کم سے کم نوبل انعام کے لیے دوبارہ مجھے شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ نومینیٹ کر دیں. اس کی یہ خواہشات موجود ہے اپنی جگہ پہ، چاہے وہ کنگ سلمان کی صورت میں ہو، لیکن میں پرنس لفظ نہیں بول رہا سلمان، میں کنگ سلمان کی صورت میں ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی صورت میں ہو. وہ کہ شہباز شریف صاحب کو پتا ہے کہ اگلا ٹینیور جو ہوگا وہ شاید پیپلز پارٹی کی باری نہ لگ جائے، کیونکہ پاکستان میں تو پچھلے جب سے میری جتنی عمر ہو گئی ہے، شاہد صاحب آپ کی جو عمر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پارٹی ایک دفعہ جاتی ہے اگلی دفعہ اقتدار میں دوبارہ نہیں آتی، اگلی دفعہ اگلی کی باری ہوتی ہے.
تو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ پیپلز پارٹی کی باری لگ جائے, پی ٹی آئی کی لگ گئی, نون لیگ. آپ اگلی باری کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو اس بجٹ کے بعد کی بات کہہ رہے ہیں کہ نظام بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, کوئی امیدیں بری جس پہ اب عوام کی نظریں لگی ہوئی ہیں. وہ 28ویں ترمیم آج ہی بات ہو رہی تھی, ہم جو بزنس مین یہاں کے, میں جمعے سے پہلے بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو بات ہو رہی تھی دوستوں میں کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے, جو پاکستانی اوورسیز ابھی بھی اپنا ٹلٹ نون لیگ کی طرف رکھتے ہیں, چاہے وہ یو کے سے بھی ہمیں کال جوائن کی شازیہ انجم میں, اور وہ بھی وہاں پہ الیکشن ہار گئی, وہ پی ٹی آئی ٹلٹ تھی. تو انہوں نے کہا جی مجھے پہلے میں جیت سکتی تھی تو اب مجھے ہرا دیا گیا ہے. کونسلر کے الیکشن سے آ رہی ہیں تو انہوں نے کہا مجھے ہرا دیا گیا ہے. شازیہ انجم فیصل آباد کی ہماری ہیں, سولیسٹر ہیں. اس طرح آج جو یہاں پہ بات چیت چل رہی تھی شاہد صاحب, وہ یہی ہے کہ 28ویں ترمیم, دیکھیں ترمیم میں 30 آ جائیں 50 آ جائیں, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں خوشحالی کون لائے, چاہے وہ پولیٹیشین لائیں, چاہے معاملات پہ جو عوامی معاملات ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے 28ویں ترمیم کو چھپا کر چپکے سے لانے کے لیے, اور جناب انمول پنکی کی کیس جو سامنے لے آئے ہیں. اچھا ایک بات سنیں, یہ میں وہ شاید ہماری پنکی پیرنی سے امپریس ہو کے اس کے پنکی نام کو ہائی لائٹ کر دیا گیا. بالکل میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, پیٹرول ہمارے خطے میں کہیں مہنگا نہیں ہے لیکن پاکستان نے مہنگا کر دیا IMF کی وجہ سے. تو کچھ چیزوں پہ انفلیشن پہ پردہ ڈالنے کے لیے, اکانومی پہ آپ نے میرے تھیسس پڑھے ہیں, میرے آرٹیکلز پڑھے ہیں, اور میں بڑا ہارڈ لائنر ہوں. نون لیگ کہ میں حق میں کبھی بھی بیان نہیں دیتا کہ یہ, حالانکہ یہ بزنس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں اور یہ پراپرٹی کو پسند نہیں کرتے, یہ اسٹاک مارکیٹ کو پسند کرتے ہیں, یہ اینٹی پراپرٹی گروپ ہے مسلم لیگ نون والا. لیکن اس دفعہ جو ان کا ٹینیور گزرا ہے جب سے عمران خان کو ہٹایا گیا ہے, تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کا اپنا ٹلٹ جو ہے نا وہ پراپرٹی والی سائڈ پہ جانا شروع ہو گیا ہے, پراپرٹی کو ریلیف دینا شروع کر دیا ہے. 29ویں ترمیم بھی آ جائے گی, لیکن کیا انفلیشن کو سنگل ڈیجٹ میں لا کے دوبارہ ڈبل ڈیجٹ میں لے جانے والی بھی تو یہی پارٹی بن گئی ہے نا. تو احتیاط کرنی چاہیے. جہاں پہ ہم یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ سارا دن ٹرمپ میری تسبیحیں پڑھتا ہے, کیا پاکستانی عوام ہماری اکانومی کی تسبیحیں پڑھ رہی ہے یا بددعائیں دے رہی ہے؟ یہ نون لیگ کو دیکھنا پڑے گا, یہ اس کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ. اب لیکن انٹرنیشنل طور پہ آپ دیکھیں تو ایران دیکھیں, چائنا دیکھیں, امریکہ دیکھیں, تو وہاں عوام جو ہے ان کی ترجیحات ہیں, اور عوام کی ترجیحات کو دیکھتے ہوئے بھی اور اس ماحول کو دیکھتے ہوئے ایران بھی جو ہے وہ اب مذاکرات کی بات کر رہا ہے, سفارتکاری کی بات کر رہا ہے, لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے وطن کی حفاظت کے لیے, اپنی خودداری کی حفاظت کے لیے, اپنے آپ کی حفاظت کے لیے اور اپنے اثاثہ جات کی حفاظت کے لیے ہم جنگ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں, دفاع بھی کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ دوغلی پالیسی کے ساتھ جو ہے ایران جو ہے وہ کسی معاہدے کی طرف آ سکتا ہے اور قیام امن جو ہے اس خطے میں لا سکتا ہے. یورپی یونین کے بہت سارے ملک ٹرمپ کے ساتھ اکٹھے ہو گئے, وہ ٹائم گین کر رہا تھا, ٹرمپ نے گین کر لیا, وہ اپنی اسٹریٹجی میں کامیاب ہوا. ٹھیک ہے, آپ اس کو ڈسکریڈٹ دیں یا کریڈٹ دیں, میں اس کو کریڈٹ یہ دیتا ہوں کہ وہ بالکل رائٹ ڈائریکشن میں تھا. ایران نے مس انڈرسٹینڈنگ کرتے ہوئے اور پاکستان کو ہرٹ کرتے ہوئے ایران اب انڈیا کی جھولی میں جا کے بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو بتایا ان کے وزیر وہاں گئے ہوئے ہیں. تو ایران کی ٹوٹل اسٹریٹجی جو ہے نا, وہ دیکھیں ملکوں میں جنگیں کبھی بھی جذبات سے نہیں جیتی جاتی, عقل سے جیتی جاتی ہیں. جذبات سے جنگیں جو ہے نا وہ نہیں جیتی جا سکتی. اور اس نے ایران نے امریکہ کو اپنے مخالف, اسرائیل کے ساتھ پہلے مخالفت چل رہی تھی, اس نے گلف کی مخالفت کرتے ہوئے جو اس نے بینیفٹ نان مسلم کو دے دیا ہے, یعنی یورپ کا جو بینیفٹ ہو گیا ہے, اس نے اپنے ملک کا بینیفٹ نہیں دیکھا, اس نے پاکستان کا بینیفٹ نہیں دیکھا, بلکہ پاکستان کو اس نے ایران نے ہرٹ کیا ہے. لیکن جتنا بڑا ایڈوانٹیج اس نے یورپ کو دے دیا ہے, اب جو وہاں کے جو جتنے بھی پروگرامز ہوں گے, جتنے بھی منی لانڈرنگ ہوگی اور جتنی بھی فلائٹ ہوگی, اکانومی فلائٹس پکڑیں گی گلف کی, تو اس کا بینیفیشری سعودیہ یا یورپ ہوگا اور کوئی ہوگا, اور پرتگال جیسے میرے جس ملک میں بیٹھا ہوں یہ ہوگے, اسپین ہوگا, اور کون سا ہوگا آپ بتائیں مجھے. یہ تو ایران کی غلطی ہے. شاید اقبال بھٹی صاحب کوئی بھی اثرات ہوں, لیکن ایک جو مثبت اثرات جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ گلف کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیٹو یورپ بھی جو ہے
وہ بھی امریکہ کی دسترس سے باہر نکل گیا ہے. اب وہ خود اپنی حفاظت کے لیے، اپنی اکانومی کے لیے، خود دگو دو کرنے کے لیے، وہ خود آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں سارے، چاہے وہ خلیج ہو چاہے وہ یورپ ہو. اچھا سر، میرا آخری ہم بات کرتے ہیں، اس کو سم اپ کرتے ہیں. میرا تجزیہ تھوڑا سا آپ سے ڈفرنس نہیں ہے، میرا ہٹ کے ہے. میں کہتا ہوں جب آپ بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جو ملک ہوتے ہیں یورپی یونین میں، یہ شینزن جہاں میں بیٹھا ہوں، یہ ملک کا سسٹم تو ایک ہے، لیکن یہ ملک آپس میں بھی دشمن ہے. ایک دوسرے کے برانڈنگ کو یہ بیٹ کرتے ہیں. ان میں آپس میں بھی جیسے بھائی بھائی اکٹھے گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی کمرے اپنے اپنے کمروں میں رہتے ہیں، لیکن سب کی اپنی اپنی دوڑ ہوتی ہے. تو یورپ سارا اکٹھا تو ہے ہی نہیں. اس کے یورپین بلاکس بنے ہوئے ہیں، کوئی ناردرن بلاک ہے، کوئی ایسٹرن. میں تو یورپ میں بیٹھا ہوں، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں امریکہ نے جب ہاتھ چائنا پہ ڈال لیا، رشیا کو بیٹ کر دیا، تو اس کے لیے یورپ، اور دیکھیں یو کے تو ہر وقت جو ہے اس کی دمک چھلی بنی ہوئی ہے. یو کے جو امریکہ کہتا ہے وہ یو کے کر دیتا ہے. ایک وقت تھا کہ یو کے پوری دنیا پہ راج کر رہا تھا، اب امریکہ یو کے پہ راج کر رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یو کے تو پہلے یورپی یونین سے باہر جا چکا ہے، شنگن سے باہر جا چکا ہوا ہے، تو یورپ کا منڈی کو دیکھیں. امریکہ اپنی اسٹریٹجی پہ، جیسے ہم مودی کو جتنا مرضی گالیاں دے لیں، لیکن میں نے انڈین یہاں پہ روتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، لیکن وہ مودی کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ اس نے اکانومی کو سپورٹ کیا ہے. مودی پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نے انفلیشن کنٹرول کی ہے، اس نے وہاں پہ بجلی فری کی ہے، اس نے یہ کیا ہے. جب میں یہ تعریفیں سنتا ہوں میرا دل برن ہوتا ہے کہ یار پاکستان میں کوئی بھی وزیر اعظم یہ کام نہیں کر سکا. ٹھیک ہے، کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا امریکہ جو اس کا اگلا سلوگن ہوگا، یاد رکھیے گا ٹرمپ کی پارٹی کا اگلا سلوگن جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں نے رشیا کو صفحہ ہستی سے، یعنی اس لین میں سے ختم کر دیا ہے، اور میں نے چائنا کو اپنا شاہد اقبال بٹی صاحب، آپ درست فرمایا. آپ کا آخری سوال، کیا دنیا اب جنگوں اور فوجی طاقت کے استعمال کی بجائے واقعی مستقل میز پر بیٹھنے کی طرف بڑھ رہی ہے، ساتھ چلنے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اشتراک کی طرف بڑھ رہی ہے؟ دیکھیے، میرا انالیسس جو ہے نا وہ فائنینشیل پلس سوشل اور انٹرنیشنل جو میچ کرتا ہے، اس میں دنیا میں اپرچونٹیز کم ہوتی جا رہی ہیں. اے آئی آنے کے بعد لوگوں کی انکم کم ہوتی جا رہی ہے. دنیا جب تک قائم رہے گی، قیامت جب تک نہیں آتی جب تک بھی قائم رہے گی، یہ آپ کو یا مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی لگاتے رہتے ٹوٹ کے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہوگا، تجال آ گیا، کبھی اس کو تجال کہہ دیا، کبھی سوشل میڈیا کو کہہ دیا، کبھی ٹرمپ کو کہہ دیا، کبھی اسرائیل والے کو کہہ دیا، کبھی ہم نے خان صاحب کو کہہ دیا، کبھی خان صاحب نے نواز شریف کو کہہ دیا، زرداری کو. یہ سارے چلتے رہیں گے ڈرامے. مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں جنگیں تو ہوتی رہیں گی، جب تک دنیا میں لوگ قائم ہیں تو لڑائی جھگڑے تو ہوتے رہیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنے پرانے آپ نے ویپنز جو ہوتے ہیں، ویپنز کی لائف جو ہے نا وہ بھی اس کو بھی ڈی ایکٹیویٹ کر کے اس کو بھی کنزیوم کرنا ہوتا ہے. تو ملکوں کی ڈسٹرکشن کے لیے ہر ڈسٹرکشن کے بعد کنسٹرکشن ہوتی ہے، یعنی ہر آفت کے بعد عافیت ہوتی ہے. یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. تو جب جنگیں ہوتی ہیں اس میں بہت ساری ڈیتھس ہوتی ہیں، پھر نئے لوگ آتے ہیں، نئی اپرچونٹیز قائم ہوتی ہیں. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے. اور میں نہیں روک سکتے، اور یہ پاور کی جنگ ہے. بس اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ شاہد اقبال بٹی صاحب. اگر دیکھا جائے تو امریکہ اور چین کے درمیان شراکت داری کا نیا عزم دنیا کو تباہ کن تصادم سے بچانے کی ایک سنجیدہ کوشش نظر آتی ہے. چینی صدر کا مذاکرات پر اصرار، پاک بھارت تعلقات میں جمی برف پگھلنے کی امید، اور ایران کی طرف سے دفاعی آمادگی کے ساتھ سفارت کاری کو ترجیح دینا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اب دنیا جنگوں سے تھک چکی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ میدان جنگ کبھی مستقل امن کی ضمانت نہیں بن سکتا، اور ہر بڑے تنازع کا حتمی فیصلہ میز پر ہی ہوتا ہے. یہ عالمی قیادت اور علاقائی طاقت کی بصیرت پر منحصر ہے کہ وہ سفارت کاری کے سنہری موقع سے فائدہ اٹھا کر دنیا کو امن، ترقی اور خوشحالی کا گوارا بناتے ہیں یا پھر پرانی رکاوٹوں کی نظر کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.